Global Network. हमारे स्टूडियो में जो हस्ती, जो शख्सियत तशरीफ लाई है, तारुफ के तो हरगिज़ मोहताज नहीं है। यंग इनकलाब के चेयरमैन जनाब मोहम्मद असलम तवक्ली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है और इसके लिए ताउन किया है www.atgn.tv। और अगर आप कोई मालूमात भी लेना चाहें तो यहाँ पे आप हमें विज़िट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको मालूमात, अगर आप समझते हैं कुछ और ज़्यादा मालूमात हासिल करना तो हमारी कस्टमर सर्विस पर भी राब्ते कायम कर सकते हैं और आप जो भी चाहेंगे इंशाल्लाह आपको आपके म्यार के मुताबिक जवाब मिलेगा। कोशिश कीजिएगा इस प्रोग्राम में आप किसी की दिल आज़ारी मत करें और कोई ऐसा सवाल मत करें जिससे किसी को ज़ख्म पहुँचे या तकलीफ़ का बायस हो। ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। सच क्या है? सच वैसे तो कड़वा होता है, सभी जानते हैं, बहुत मुश्किल बात है। आज के दौर में सच कहना, सच की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जनाब मोहम्मद असलम तवक्ली साहब यंग इनकलाब के चेयरमैन हैं। ये इनकी एक दलेरी समझें कि ये हर सच बात कह गुजरते हैं, चाहे उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो, क्योंकि सच बोलने वाला आज के दौर में, क्योंकि दुनिया जो है वो सच को अच्छा नहीं जानती, मगर हमेशा कहा यह जाता है कि ट्रूथ इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। सच्चाई ही दुनिया में अच्छी पॉलिसी है अगर उस पर अमल किया जाए। और तवक्ली साहब उन इंसानों में हैं जो सच को, हकीकत को बहुत करीब से देखते हैं, बयान करते हैं, चाहे वो कड़वा जितना भी हो, लेकिन आफ्टर ऑल उसके फ़ायदे होते हैं, लोग पसंद करते हैं और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोगों ने प्रोग्राम को पसंद किया है और चौक दर चौक जो है इनके यंग इनकलाब में लोग शामिल हो रहे हैं और उनकी तफसील तो जनाब असलम तवक्ली साहब हमें बताएंगे किस कदर लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, DM डिजिटल नेटवर्क की तरफ से, जनाब चेयरमैन यंग इनकलाब असलम तवक्ली साहब की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप प्रोग्राम को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इसमें अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं और जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम जो है उसमें कुछ सवाल मैं उठाऊंगा और फिर उसके बाद आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तवक्ली साहब, पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी भी है, सबसे बड़ा जो जुल्म, कॉल ज़रा हम थोड़ी सी ताख़ीर के बाद लेंगे, ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं, शायर ने कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। पाकिस्तान में बहुत कम बच्चे बच्चियां जो हैं वो शिकार हो रहे हैं जुल्म का। तो मैं समझता हूं कि ये दुनिया भर में इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती है और बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। आप भी एक यंग इनकलाब से आपका ताल्लुक़ है, अब माशाल्लाह हमेशा आपकी कोशिश रहती है कि जुल्म के खिलाफ जहाद किया जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जुल्म कब बंद होगा? बच्चों के साथ ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, उसमें लेबर, चाइल्ड लेबर भी शामिल है, बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती भी शामिल है, मेरी मुराद है। इस पे मैं चाहूँगा कि हमें ये रोशनी डाल के बताएंगे कैसे बंद होगा, कैसे काबू पाएंगे, कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे कि ये जुल्म बंद हो जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर में नूरिल्लाह। मलिक साहब, सवाल असल में जो आया है पब्लिक की तरफ से, वतन की बेटियों की तरफ से, जो कि तकरीबन 300 के करीब ये सवाल बच्चियों ने सवाल किया है, माँ बाप ने किया, माओ ने सवाल किया था जी। तो आप चूँकि प्रेजेंटर हैं, आप अपने तरीके से सवाल करते हैं और थोड़ा सा सवाल आप गोल भी कर गए, क्योंकि जो सवाल ये था कि माओ ने ये पूछा था, बेटियों ने ये पूछा था कि हमारे साथ है जो ये गैंग रेप्स हो रहे हैं, हमें हमारी रसवाई नहीं है और हम किधर जाएं, हम तो अगली बेटे तुम क्या कर रहे हो, कब आओगे, क्या करोगे। ये सवाल थे 300 के करीब, ये फेसबुक पर ये सवाल आए, ठीक, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये आपने ये इस तरह का सवाल है। मुझे तो जर्नल मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। हाँ जी, तो औरत के बारे में कहा था कि औरत पर जो जुल्म होता है, लोग मारते पीटते हैं, उनको जलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? तो वकील साहब आप इसका जवाब दें, हमें मैसेज दें कि हमें क्या करना चाहिए और उनको मैसेज दें जो हम पर जुल्म करते हैं। तो मलिक साहब, मैं आपको अर्ज करता हूं और अपने नाजरीन को भी अर्ज करता हूं, अपनी बहनों बेटियों को भी अर्ज करता हूं कि लफ्ज़ औरत और अरबी में उसको निसा कहते हैं।
جب لفظ عورت اور نساء کا لفظ سامنے آتا ہے، سننے میں آتا ہے، تو مرد کے دل و دماغ میں اس کا تصور گھومنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود محبت کا پیکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کا پیکر بنا کر پیدا کیا ہے۔ عورت کے انگ انگ میں محبت رہتی ہے۔ عورت کو اس لیے بنایا گیا کہ آدمی اسے محبت کرے اور اسے سکون حاصل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ملک صاحب، تو ان کو جنت میں بسایا۔ وہ سارا دن جنت کی سیر کرتے، مگر مسرت کی بجائے عداوت سے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مسرت و سکون دینے کے لیے عورت کو پیدا کیا، اور وہ عورت جو خود اللہ نے بنائی تھی کتنی ہی خوبصورت اور حسین ہوگی۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا کو دیکھا تو وہ مسرور ہو گئے۔ بس یہی مقصد تھا عورت کو بنانے کا، کہ اللہ کا بندہ اس کو دیکھ کر مسرور ہو جائے اور اسے سکون حاصل کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے دو پیغام دیے، ایک تو یہ کہ وہ اپنی مخلوق کو اداس پریشان نہیں دیکھ سکتا، دوسرا یہ کہ محبت کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کا ٹیچر بنایا، جس کی مسکراہٹوں اداؤں سے انسان محبت کرنا سیکھ لے۔ مگر افسوس، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایسا عظیم شخصیت پیکر محبت کو رسوا کر دیا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، اور کبھی ماں کی شکل میں۔ کاش ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کر سکتے، مگر ہم نے جہاں باقی نعمتوں کو بھلا دیا وہاں ہم نے اس کو بھی بھلا دیا، بلکہ ہم نے تو اس پیکر محبت کو رسوا کر دیا۔ کاش ہم اس پیکر محبت کو سجا کر اپنے دلوں اور گھروں کی زینت بناتے، اس سے سکون حاصل کرتے، اور اس کی ایک مسکراہٹ پر قربان ہو جاتے۔ مگر نہیں، ہم نے تو اس کو مارنا پیٹنا ذلیل کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ جس کے چہرے کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، ظالم مرد اسی چہرے کو تذاب سے جلا رہے ہیں، اسی کی عزتوں کو تار کیا جا رہا ہے۔ کیا تحفے کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جاتا ہے؟ تم لوگ انسان کے دیے ہوئے تحفے کو سجا کر رکھتے ہو، مگر اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کو رسوا کر رہے ہو۔ ہوش میں آؤ اور عورت کے ہر پہلو کو باوقار بناؤ، اور اس کو ہر روز اس کی چھوٹی چھوٹی 70 غلطیاں معاف کرو، کہ آقا حضور کا حکم ہے۔ اسے اتنا پیار کرو کہ اس کو پیار ہوتا نظر آئے، اور وہ دنیا مافیا کے سے بے نیاز ہو جائے، اور ہر گھر جنت بن جائے۔ آمین سم آمین۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گھر جنت بن جائے گا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنی بیٹیوں بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، کب تک بے یارو مددگار رسوا ہوتی رہو گی؟ کب تک اپنی عزتوں کو نیلام ہوتے دیکھو گی؟ کب تک اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑواؤ گی؟ کب تک کمزور ہونے کے تانے سنو گی؟ کب تک اپنے بچوں کو بھوکے پیاسے مرتا دیکھو گی؟ کب تک چادر اور چار دیواری کے پامال ہوتے دیکھو گی؟ کب تک مظلوم بن کر آنسو بہاتی رہو گی؟ کیا تمہیں اپنے حق نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں باواکار نہیں بننا؟ کیا آپ کو عزت اور کا مقام نہیں چاہیے؟ کیا تم ظلم کے آگے آنکھیں بند کر کے کمروں میں بس اندر بیٹھے روتی رہو گی؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری اس بے حیثی نے تمہاری آنے والی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ وطن کی بیٹیوں، اپنے حقوق کے لیے اٹھو، اپنی اولاد کے مستقبل کے میدان میں آؤ، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ان کے حقوق دلا کر دنیا میں ایک مثال بن جاؤ۔ ورنہ تمہاری زندگی ابتدا تو ہے ہی صحیح، مگر تمہاری بیٹیوں کی زندگیاں عذاب بن جائیں گی۔ تم نے عذاب کی زندگی جی لی، مگر کیا تم اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کے لیے میدان میں نہیں آؤ گی؟ ماں تو اپنی اولاد کے لیے دنیا سے ٹکر لینے کی ہمت رکھتی ہے، مگر تم کیسی ماں ہو؟ بیٹیاں لٹ رہی ہیں، جل رہی ہیں، اور تم بے بس رونے دھونے کے پر لگی ہو۔ وطن کی بہنوں، دیکھو آپ کا بھائی محمد اسلم توکلی آپ کو باوقار بنانے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ باوقار بن جائیں تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، پھر نہ کہنا کہ کسی نے آپ کو جگانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے وطن کے بیٹے بیٹیوں، ویسے تو پاکستان میں ہر روز معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، مگر ایک واقعہ جو ضلع بہاڑی میں ہوا، جو آپ کو پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، چند بگڑے ہوئے امیرزادوں نے ایک 5 سال کی بچی سے گینگ ریپ کیا، پھر اس کا سر چند تن سے جدا کر دیا، اس بچی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کے بازو کاٹ دیے اور جگہ جگہ پھینک دیے۔ آپ ذرا بتائیں کیا قصور تھا اس بچی کا؟ کیا معصوم ہونا، غریب ہونا اتنا گناہ ہے؟ جب بچی کی لاش کے ٹکڑوں کو ماں باپ نے، بہنوں نے اکٹھا کیا ہوگا تو وہاں قیامت کا سما ہوگا، مگر افسوس اس ننھی سی بیٹی کو انصاف نہیں ملا۔ اس کا حساب ہر پاکستانی کو دینا ہے جو بار بار انہی ظالموں اور ساگروں اور بار بار آنے والوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس مجبور، اس بے بس ماں نے جب میرا پروگرام دیکھا تو مجھے خط لکھا، جس خط میں ایک فکر یہ بھی تھا، توکلی بیٹے تم اپنی بہنوں کو بچانے کب آؤ گے؟ یہ فکر مجھے سونے نہیں دیتا، دن رات تڑپتا ہوں مگر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔
मतरंगिया से हजारों बेटियों की लाशें हमसे सवाल कर रही हैं कि हम उनकी मदद को कब पहुंचेंगे। मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, तुम्हारा भाई मोहम्मद असलम तवक्ली मैदान में आ चुका है, मगर अगर तुम मेरे बाजू वो बाजू बन जाओ जो बिक ना सके तो अल्लाह की कसम तुम्हारे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, जहां भी रहो मुस्कुराते रहो। अल्लाह से यही है मेरी इल्तिजा, आपके लिए खूने जिगर भी दूंगा। तवक्ली ने यह कसम खाई है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा पैगाम, और ये बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी एक ऐसा मैसेज है, इस पे अमल करना चाहिए। और एक वक्त की ज़रूरत है कि ऐसा एक शख्स जो एक ऐसी शमा लेके निकला है जिससे न सिर्फ वतन बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा होगा अगर उस पर अमल किया जाए। और असलम तवक्ली साहब का जो पैगाम है ये घर घर पहुँचाने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो एक अलम, एक परचम जो थामा है, उसको सभी लोग मिलके उसको बुलंद करें और बुलंद बाला करें, और दुनिया में जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो एक दीवार बन जाए, मजबूत दीवार बन जाए कि जुल्म फिर ना हो सके। असलम तवक्ली साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बातें की हैं, और जो मुतासर कौन है, मैं ख़ुद उससे बहुत मुतासर हुआ हूँ, मेरे नाज़रीन भी यकीनन हुए होंगे। अच्छा, आप बहुत से लीडरों के साथ मिलते हैं, बहुत से लोग आपसे मिलते हैं, आप उनसे मिलते हैं, उनमें रहनुमा भी होते हैं बहुत से। पिछले दिनों सुना है कि इब्रारुल हक से भी आपकी मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा थोड़ी सी मुझे तफसील बताएं कि वो भी यंग इनकलाब के दाई हैं, आप भी हैं, इनकलाब के लिए कोशिश करें। क्या कोई ऐसी बात है कि वो आपके साथ शामिल हो रहे हैं, या कोई ऐसा जॉइंट एडवेंचर बना रहे हैं, या कोई मिल के जद्दोजहद करने का सोचा है आपने? इस पर ज़रा रोशनी डालें। मलिक साहब, इसमें सरप्राइज़ होने वाली तो बात नहीं है कि मेरी इब्रार हक सबसे मुलाकात हुई है। मैं तो जब भी कोई पाकिस्तान से कोई अच्छा बंदा आता है, कोई हम वतन आता है, तो आपको पता है मैं हम वतनों से प्यार करता हूँ, तो मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। किसी से होती है, कभी से नहीं होती, कभी वो बिज़ी होते हैं, कभी मैं बिज़ी होता हूँ। इब्रार हक साहब से जो मेरी मुलाकात है वो हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त जो कि उनके जिनको वो चचा कहते हैं, उनके ज़रिए हुई। और जावेद साहब की वसासत से तो उन्होंने बातचीत की, और बातचीत के बाद ये कहा कि काश तो एक है, क्यों नहीं एक दूसरे का साथ सबको देना चाहिए, जितनी भी इनकलाबी तंजीम उनको इकट्ठा होना चाहिए। मलिक साहब, बात असल में ये है कि यंग इनकलाब जो तंजीम है वो नौजवानों की और हकूक हासिल करने वालों की एक आवाज़ है। जिनके हकूक गज़ब कर लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, जिनको हकूक आज तक मिले नहीं, उनकी और नौजवानों की, बेटे और बेटियों की ये आवाज़ है जिसका नाम है यंग इनकलाब। इसमें वतन का कोई भी बेटा बेटी हर वक्त शामिल हो सकता है, हम सबको वेलकम कहेंगे। तो उन्होंने भी ऐसी ख्वाहिश ज़ाहिर की है, तो हम तो सबको वेलकम करते हैं, कोई भी आ सकता है। यानी एक मकसद के लिए, जुल्म के कौम और मुल्क को बावकार बनाने के लिए, बेटियों को बावकार इज्जत देने के लिए आप सभी को वेलकम, सभी को जो लोग इसके इनकलाबी लोग हैं, जो लटेरे नहीं हैं, रस्सागीर नहीं हैं, जालिम नहीं हैं, जो अच्छे लोग हैं, मुल्क और कौम का, बेटियों का सोचते हैं, वो अगर आना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम कहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं की आवाज़ है। यंग इनकलाब जो है, मैंने पहले कहा कि वो नौजवानों की आवाज़ है जिनके हकूक गज़ब कर लिए गए, छीन लिए गए, ये उनकी आवाज़ है। वो सब लोग जो अपने हकूक चाहते हैं, जो अपने आप को बावकार बनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारी बेटियों को बावकार बनाया जाए, हमारी बेटियों को के साथ कोई गैंग रेप ना करे, उनके कोई चेहरे ना जलाए, तो हमें बुनियादी हकूक हासिल करने हैं ना। तो इस मकसद के लिए जो भी हमारा दोस्त हमारा साथ देगा, आने के लिए तैयार, हम उसको वेलकम कहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक मैं सवाल करना चाहूँगा, इस वक्त हुकूमत जो है अपोजिशन के बुरी तरह पीछे पड़ गई है। उन पुराने केस जो उखाड़े जा रहे हैं, उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कुछ पुराने केस थे, उनको नेब जो है वो इदारा हुकूमत का जो है वो दोबारा मंजर आम पे ला रहा है। ऐसा करने से क्या आपका क्या ख्याल है कि ऐसा करना चाहिए हुकूमत को या नहीं करना चाहिए? बात असल ये है मलिक साहब कि ये जो केस एक दूसरे पर बनते हैं ना, पॉलिटिकल बनते हैं या असली बनते हैं, ये होता है एक दूसरे को डराने के लिए, एक दूसरे को अपने साथ मिलाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए होता है। हुकूमत जो इस वक्त है, नैब जो हुकूमत के कहने पर या किसी के कहने पर
یا کبھی اپوزیشن کے کہنے پر ایک دوسرے کے خلاف یہ مقدمات بنتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں اور کبھی سودے بازی کرتے ہیں. یہ حکومت کو دیکھو نا، آج تک انہوں نے بلیک میل کر کے مقدمات بنا کر ایک دوسرے پر اتنا لمبا طول حکومت کو دیا ہے. یہ مقدمات میں الجھے رہے، خط لکھنے میں الجھے رہے اور قوم کا کچھ بھی نہیں کیا. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، قوم کو بنیادی حقوق نہیں ملے، بچے رو رہے ہیں، بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ گینگ ریپ ہو رہی ہے، بچوں کے چہرے چلا جا رہے ہیں. کیا ہو نہیں، ظلم نہیں ہو رہا پاکستان میں. تو کیا اچھا ہوتا کہ یہ ملک صاحب آپ اٹینشن دیں پلیز. کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر ملک کے بہتری کے لیے کچھ کیا ہوتا، بجلی کے کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ کیا ہوتا، آٹا کو سستا کرنے کے لیے کچھ کیا ہوتا، پیٹرول کے سستا کرنے کے لیے کچھ کیا ہوتا، باہر کی حکومت سے بات چیت کی ہوتی. ملک کے ہمارے جو عوام پس رہے ہیں ان کو باوقار بنانے کے لیے کچھ کیا ہوتا. تو میں سمجھتا کہ ہماری حکومت نے کچھ کیا ہے. ہماری حکومت نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا. یہ میں جو مقدمات ہیں یہ صرف ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے سوا کچھ نہیں. ایک کال شامل کر لیں تو وکیل صاحب. یہاں تک تعلق ہے کہ حکومت کے بارے میں یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ جو ڈونیشن انہوں نے کسی اللہ کے بندے کے دربار پر دیا ہے، جو منت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت نہیں کرنی ہوتی. اگر ایک منت مانی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنا. اگر اس نے ایک منت مانگی تھی، وہ بندہ برا ہے یا سچا ہے، اس کو منت پوری کرنی ہوتی ہے. اگر کسی کے منہ سے بھی یہ نکل جائے یا پروردگار میرا فلاں کام کر دینا تو میں فلاں بندے کسی غریب کو یا کسی دربار پر یا عمرہ شریف پر جاؤں گا، غریبوں کو یہ اتنی چیز دوں گا، تو وہ دینی ہوتی ہے کیونکہ وہ پھر فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، وہ دینی پڑتی ہے. تو اس طریقے سے تو یہ ٹھیک ہے. ورنہ اگر دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ہر روز ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. کاش یہ اس طرح کے پیسے، جو اتنے بڑے پیسے ان کو دے دی جاتے، میرا خیال ہے کہ 2-4 لاکھ لوگوں کو ایک سال کا کھانا مل جاتا. بہت شکریہ. اور میں اپنے ایڈریس وغیرہ ٹیلی فون وغیرہ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتا، تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ملک صاحب نے کہا کہ www.atgn.tv یہ اسپانسر کیا اس نے اس پروگرام کو. آپ جب اس کو کھولیں گے اس کے اندر میرے کنٹیکٹ بھی ہوں گے، سارا کوئی نمبر وغیرہ بھی ہوں گے، تو آپ اس پر رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ملے گا. 37 میری ویب سائٹس ہیں، کوئی میرے نام پر ہے، کوئی ینگ انقلاب کے نام پر ہے، کوئی ینگ لیڈر کے نام پر ہے، کوئی کسی کے نام پر ہے، اور یوتھ ریولوشن کے نام پر ہے. ان سب کو کھولیں گے، اس پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، اوپر ہرا جھنڈا ہے، درمیان میں سفید ہے، نیچے لال ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ینگ انقلاب. اس میں ہر چیز ملے گی آپ کو. آپ کھولتے ہی نہیں، آپ کوشش ہی نہیں کرتے اور بلیم پھر توکلی کو دیتے رہتے ہیں. تو آپ ایسے کریں، محبت کا مظاہرہ کریں. جتنے بھی انقلابی بندے ہیں، جیسے کہ محمد علی صاحب لندن سے یا ریڈنگ سے اس دن آئے تھے، کہتے جی میں انقلابی یہاں بیٹھوں، آپ سے مجھ سے کنیکشن نہیں کرتے. سارا آپ نے نمبر ہی نہیں چھوڑا، آپ نے کچھ ہی نہیں کیا. میرے نمبر تو آپ کے پاس ہیں، آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے. آپ میرے ساتھ کنیکشن کریں، پہلے ایک دفعہ تو کر کے دیکھ لیں، پھر میں آپ سے کنیکشن اگر نہ کروں تو مجھے بلیم دیں. جو لوگ جن کے پاس میرے کنیکشن ہیں، نمبر ہیں، وہ ویب سائٹس کو کھولیں، میرے سے کنیکشن کریں. اگر میں آپ لوگوں کو نہ ملوں، کنیکشن نہ کروں، تو پھر مجھے بلیم دیں. ایسے نہیں خاموشی سے یہ کہہ دینا کہ توکلی صاحب کا بیس کہاں ہے. بیس تو 17 سال سے چل رہا ہے. توکلی کو آپ نہیں جانتے، بچہ توکلی کو جانتا ہے. آپ اگر ملنے کی ایفرٹ کریں، دیکھو نا پچھلے دن برسٹل سے کتنے لوگ آئے مجھے ملنے کے لیے. اور مجھے اسکاٹ لینڈ کے پاس ایک شہر ہے، وہاں سے 200 بندوں نے مجھے وہاں بلایا، وہاں پر میٹنگ ہوئی. اور کئی ڈیفرنٹ لوگوں نے مجھے کئی شہروں میں بلایا، میں جاتا ہوں، وہ میرے پاس بھی آتے ہیں. پچھلے دنوں ملک جاوید صاحب برسٹل سے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے، 3 دن مانچسٹر میں رہے اور انقلاب کا کام کرتے رہے، لوگوں کو ملاتے رہے، لوگوں کو پیغام دیتے رہے. تو جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے سر، وہ اس طرح کرتے ہیں، گھر بیٹھ کر روتے نہیں. گھر بیٹھ کر رونے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، سر آپ نیک لوگ ہیں، مجھ سے اچھے لوگ ہیں، میں گناہ گار ہوں، آپ میرے سے بہت اچھے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کر مت روئیں، آپ کو باہر نکلنا ہوگا، آپ کو باہر آ کر اپنے قوم اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہوگا. بہت شکریہ. جی توکلی صاحب کیا جواب؟ سر یہ اپنے مجھے تو مطلب کہ دیکھو نا، ابھی پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آدھی بات کی. وہ موبائل سے کرتے ہیں، اس وجہ سے موبائل سے بہت لوگ پہلے بھی کرتے ہیں. آڈیو کو ٹھیک کریں کیونکہ یہ ایک نیا سیریس پروگرام، ملک قوم کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی بات ہو رہی ہے، معصوم وہاں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی بات ہو رہی ہے. مطلب کہ وہ اس کو ہر چیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے. سر بات یہ ہے کتنے درد سے لوگ کرتے ہیں، اگر ان کا پیغام پہنچتا ہی نہیں، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، تو کیا فائدہ ہے پروگرام کرنے کا. بات تو یہ ہے نا. بات ان کا پیغام یہی اصل میں وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ ملک میں افراتفری ہے، وہاں پر اچھا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے لوگوں کو پیغام سننا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے. مجھے تو صحیح سمجھائی اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا اچھا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ جو ناظرین سن رہے ہیں، دوست سن رہے ہیں، اس پر عمل کریں تو بہتری ہوگی. جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، یونٹی نہیں ہوگی، ہم اکٹھے ہو کر نہیں اٹھیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. بہت شکریہ. صحیح. تو مجھے یاد آیا کہ جب میرا اپنا ٹی وی تھا تو مجھے اس وقت مہینے کے حساب سے میں نے حساب لگایا تھا 25,000 مہینے کے حساب سے مجھے کال آتی تھی.
توکلی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، جان و مال کے ساتھ بھی آپ آگے ہیں. تو میں اس وقت کہتا تھا یار میں کیا کرنا ہے، آپ ہی سامنے کھڑے ہو جائیں تو میں اپنے منہ سے کیا کہوں یا کیا کروں. تو وہ میں ان سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں جو اس وقت مجھے کالیں کرتے تھے. وہ ایک مہینے میں 25,000 کال مجھے آئی تھی، یورپ سے آئی تھی. یہاں سے میرے یورپ میں بہت سارے میرے پیارے چودھری افضل صاحب سے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے پیسے بھی بھیجتے رہے، پیسے بھیجے ملے نہیں، ہر ہفتے ہر روز ٹیلی فون کر رہے پیسے ملے پیسے ملے. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جنہوں نے مجھے وہ اس وقت بڑا سپورٹ بھی کیا. ٹی وی بچ جائے ٹی وی بند، تو اس وقت میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اب میں آپ کے پیغام کے مطابق، حکم کے مطابق آ گیا ہوں، اب آپ کو اٹھنا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے. میں انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ. ایک سوال ہے، عمران خان ہمارے رہنما پاکستان میں ایک سیاسی جماعت چلا رہے ہیں تحریک انصاف، انہوں نے کہا ڈوئل نیشنلٹی والے جو ہیں نا وہ ان کی حکومت میں شامل نہیں ہو سکیں گے اور سیاست میں بھی حصہ نہیں لے سکتے، جبکہ وہ یہاں پہ آتے ہیں، ان کی بے شمار خدمت کرتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں، اور وہ کیوں ان کے حقوق سے محروم کرنے کہ وہ اپنے وطن میں جا کے خدمت نہ کر سکیں. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ صاحب بہت ہی اچھا سوال ہے. اس کے بارے میں مجھے بے شمار ویسی کالیں آئی ہوئی ہیں کہ جی اپنے ہم تو خان صاحب کی اتنی خدمت کرتے تھے، ہم نے تحریک کو مطلب کہ پانی دیا، اس کو سجایا، اس کو میں نے اس کو کھاد بھی ڈالی، کھاد سے مرد پیسہ بھی ڈالی، تو اس کو ہم نے بنایا. تو جب وقت آیا وہ کامیاب ہو گئے، اور اس وقت ان کا بول بالا چل رہا ہے، ان کی سے ہے، تو اب وہ ہم کو بھول گئے. اور بلکہ انہوں نے یورپ کے یا ڈول نیشنل جو ہم یورپ میں رہتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ان کے خلاف بیان بھی دے دیا. تو خان صاحب کے ہسپتال کو جب سب سے پہلا ہسپتال بنایا تھا وہ بھی ڈیول نیشنل نے بنایا تھا. 21 کروڑ روپے مجھے جب تک یاد ہے، یہاں تک یاد ہے 21 کروڑ روپے اس وقت جمع ہوا تھا عمران خان کے ہسپتال کو بنانے کے لیے. تو وہ ڈیول نیشنل نے ساتھ دیا تھا، یہاں سے لوگوں نے دیا تھا. تو ان کی جو یونیورسٹی بنائی ہے انہوں نے وہ بھی ڈیول نیشنل نے بنائی تھی. جب ان کے ہسپتال بنانے کا وقت آتا ہے تو ڈیول نیشنل ان کو مدد کرتے ہیں، جب ان کی یونیورسٹی بنانے کا وقت آتا ہے ڈیول نیشنل ان کی مدد کرتے ہیں. تو ڈیول نیشنل کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب بہت ساری این جی او کے مالک بن گئے ہیں. ہم لوگوں نے یہاں سے پیسے دے کر ان کو بہت بڑا امیر بدنام بنا دیا ہے، ان کی جائیدادیں بنا دی ہیں. اب ان کو ہماری ضرورت نہیں رہی، ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں. تو انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ڈیول نیشنل نہ تو ہماری پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کھانے کا وقت آئے، پیسے کا وقت ان کو ضرورت ہو تو وہ ہمارے پاس آئیں، جب ہمیں ضرورت پڑے اپنے ملک میں جانے کی، وہاں اپنے ملک قوم خدمت کرنے وہ کہیں کہ ہم حکومت میں آ کر ان کو نہیں آنے دیں گے. یہ بڑا ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. عمران خان کے یہی بیان، اسی وجہ بیان سے میں نے یہ سنا ہے پچھلے ہفتے تک 50% لوگ اس کو چھوڑ گئے، ریزائن کر گئے. بہت شکریہ جی. یہ بھی بزرگ میں نے ان کی آواز سے یہ پہچانا ہے کہ پچھلے پروگرام میں ان کی کال آئی تھی، اس وقت بھی بڑا درد بھرا پیغام دیا تھا. اندر سے یہ لوگ ہر جو بھی بندہ یہاں پر بیٹھا ہے، دیکھو ملک صاحب کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم جتنے لوگ باہر ہیں جن کو ہم وہ روک رہے ہیں آنے کے لیے، ہمیں ڈیول نیشنل کہہ کر ہمیں ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے. تو ہم لوگ پاکستان کی محبت کے لیے میں رو رہے ہیں اور وہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روک رہے ہیں. تو یہ بھی ان کا بھی سوال یہی ہے کہ ہم نے اتنی کوشش کی یا کوشش کرتے جا رہے ہیں اور وہ الیکشن کا لاہے منزل نہیں ملی. اور منزل تو سر تب ملے گی جب سارے اکٹھے کر میرا ساتھ دیں گے، جب یہ لوگ بھول جائیں گے نا کہ توکلی کہہ رہا ہے، جب یہ سوچیں گے نا کہ کوئی بندہ اچھی بات کہہ رہا ہے اس کا ساتھ دینا ملک، تب جا کر کام ہوگا انشاءاللہ. تو جہاں تک الیکشن کا بات ہے سر، ہم الیکشن اس لیے نہیں لڑ رہے، ہم الیکشن پر یقین اس لیے نہیں رکھتے کہ جب وہاں پر الیکشن ہوگا تو وہ پہلے سے ہی لوگ جیتے ہوتے ہیں، ان کی سدوکڑیاں آلریڈی بھری ہوتی ہیں. تو جب الیکشن پھر ہوگا نہیں تو ہمیں جا کر بے عزت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو انقلاب کی طرف جا رہے ہیں کہ اپنے ملک میں انقلاب برپا کریں اور اپنے ملک کو پیروں پر کھڑا کر کے باوقار بنا کر ایک اچھا خوبصورت آئین بنائیں. بے شک وہ آئین اس طرح کا آئین کی طرح کا ہو، دنیا داری کا ہو یا اسلامی آئین ہو، جو بھی اس وقت کے مطابق وہ خوبصورت قانون بنائیں. پہلے ملک کو باوقار بنائیں، ان کو پیر پر کھڑا کریں، پھر آئین کی طرف لوٹ جائیں، وہ اسلامی ہو یا جس طرح کے اس وقت کے مطابق بنایا جائے گا. آپ کا پیغام ملا جی. اصل بات یہ ہے کہ میں نہ تو عمران خان صاحب کے خلاف ہوں، یہ کالر کرنے والے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہوں، میں نے اس کے خلاف بات نہیں کی. میں ایک ایکٹیویٹی کی بات کرتا ہوں. جب بھی میں کبھی کسی کی بات کرتا ہوں ایکٹیویٹی کی بات کرتا ہوں. عمران خان بھی ہمارے ملک کا سرزمین پاک ہماری ماں ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خلاف بات نہیں کرتے. میں بات ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بیان کی بات کروں. آپ جتنی بھی تشریح کر لیں سر، آپ اگر لائل ہیں خان صاحب کے، آپ جتنی بھی تشریح کر رہے ہیں تو آپ کور نہیں کر سکتے کسی غلط بیان کو، جو مرضی آپ کر لیں. بات یہ ہے
کہ ہم ان کو سجائیں, ہم ان کو ہاسپٹل بنا کر دیں, ہم ان کو یونیورسٹیاں بنا کر دیں. جب ہم سیاست میں جانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے روئیں, جب ہم اپنے ملک کو جا کر سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم پر دبا لگا دیے جگہ آپ ڈیول نیشنل لے آئیں اور آپ وہاں نہیں جا سکتے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پیسے ہم سے مانگنے آئیں, روٹیاں ہمارے گھر میں کھائیں, دعوتیں ہمارے گھروں میں کھائیں, اور ہمیں یہ کہیں کہ جب آپ حکومت آئے گی تو آپ وہاں کا حصہ نہیں لے سکتے. تو آپ اس کی تشریح کیا کریں گے سر؟ اب بات یہ ہے, عمران خان صاحب نے حکومت میں آ کر یہ کہا ہے ہمارے ہاں ڈیول نیشنل وہاں پر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. انہوں نے ہمارے لیے ہمارے بچوں کا راستہ بند کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے غیرت مند ہیں کہ جن کو آپ سجاتے ہیں, سیجوں پر بٹھاتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے, آپ کو کہتا ہے آپ کے ہمیں ضرورت نہیں. تو آپ سے دیکھنا صرف یہ ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنے غیرت مند ہیں. بہت شکریہ. اچھا, آخری سوال اب دونوں حضرات سے میں کرنا چاہوں گا. انقلابی جماعتیں جو ہیں یہ الیکشن پہ کیوں یقین نہیں رکھتی؟ اچھا, دوسری ایک ستم ظریفی یہ کہ آپس میں متحد بھی نہیں ہوتے. توکل صاحب پہلے آپ سے, پھر شاہ صاحب سے. کیا جی؟ الیکشن پہ یقین کیوں نہیں رکھتی اور پھر متحد کیوں نہیں ہو جاتی؟ بات سر یہ ہے کہ الیکشن پر میں باقی لوگوں کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کے جواب خود دیں گے کہ وہاں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. میں کیوں ان کے بارے میں ان کا جواب میں اپنی بات, میں انقلابی جماعتوں کی بات, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ انقلابی جماعتیں جو ہیں آپ فیس بک پر دیکھیں اور آپ کی ویب سائٹ دیکھیں, اتنی انقلابی جماعتیں پاکستان میں بنی ہوئی ہیں. یہاں تک انقلابی جماعتیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک بچہ ہے 19 سال کا عمر ہے, کس کی 21 سال عمر ہے, کسی 22 انقلابی لیڈر بن کر بیٹھے ہیں. جب ان کو پیغام دیا جاتا ہے اوے میرے بھائی انقلابیوں, میں بھی انقلابی ہوں, آؤ ساتھ مل جاؤ, تو جب ان کی ویب سائٹ میں کھولتا ہوں تو گانے لکھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گانے میں میسج دیا ہوتا ہے. کیا یہ انقلاب ہے؟ وہ خدا کے بندے, اگر قوم اور ملک کو بہتری کرنا ہے, باوقار بنانا ہے, اپنے بہنوں کو باوقار بنانا ہے, ان کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے, تو صحیح انقلابی بن جاؤ, توکلی بن جاؤ. کبھی بک نہ سکو تو پھر یہ گانے چھوڑ کر اپنی قوم کو صحیح پیغام دو, اکٹھا ہونے کا پیغام دو, اور سب ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہو گئے. تو یہ ہماری بقا ہے. الیکشن پر میں یقین اس لیے نہیں رکھتا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوتے, انصاف نہیں ہوگا, وقت وہ آنے نہیں دیں گے. جی, تو جو آنے نہیں دیں گے ہمیں, تو الیکشن لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم انقلاب کی طرف جائیں گے, جیسے پاکستان میں چاہے ایران میں انقلاب آیا تھا, ہم پاکستان میں ایران کی طرح انقلاب لائیں گے اور ملک اور قوم کو باوقار بنائیں گے, اور دنیا دیکھے گی کہ ہم نے اپنے ملک کو باوقار. گاڈ بلیس پاکستان. بہت شکریہ جی. شاہ صاحب آپ کا میسج رہ گیا, تو پھر کبھی انشاءاللہ بس میرا میسج آخری یہی ہے لوگوں سے. شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں دونوں مہمانوں کا, جناب اسلم توکلی صاحب کا, چیئرمین ینگ انقلاب کا, اور امجد شاہ صاحب ہماری پروگرام میں تشریف لائے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کالرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ناظرین کا اور اپنے معاونین کا. اپنے میزبان عظیم ملک کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اللہ آپ کا اور وطن عزیز کا حامی ناصر ہو.